वफाकी हुकूमत को कहते हैं कि अफगानिस्तान से आगे बढ़ने के लिए TORs बनाए, मामले पर सियासत ना की जाए और खैबर पख्तूनख्वा का अफगानिस्तान से तवील बॉर्डर है। अफगानिस्तान से बातचीत के बगैर अमन कायम नहीं हो सकता। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि सूबाई सतह पर एक्शन प्लान शुरू किया हुआ है, अच्छे नताइज आ रहे हैं और जंग जीतने के लिए लोगों के दिल जीतने होंगे। अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत किसी भी अफगान मुहाजिर को ज़बरदस्ती नहीं निकालेगी। अफगान हुकूमत जब तक उनको लेने को तैयार नहीं होती, हम वापस उन्हें नहीं भेजेंगे। रज़ाकाराना तौर पर जाने वालों को भेजा जाएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने NFC अवार्ड के मामले पर भी एहतजाज की धमकी दे दी। कैसा प्लान बनाएंगे जिससे हमें अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। उसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसकी वर्किंग शुरू की हुई है और उसको हम ऑन ग्राउंड जिस तरीके से कर रहे हैं उसके बड़े अच्छे नताइज आ रहे हैं। आपने खुद देखा करक के अंदर हमला हुआ और अवाम निकली कि हम अपनी पुलिस के साथ हैं, फोर्सेस के साथ हैं और हम मुकाबला करेंगे दहशतगर्दी का। अगर कोई हमला होगा, दहशतगर्दी होगी तो हम भी खड़े होंगे। फेडरल गवर्नमेंट और इनकी पॉलिसीज का है, उससे जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, आते रहे हैं और आगे जो मैं देख रहा हूँ वो बिल्कुल बड़े खतरनाक है। अफगानिस्तान के अंदर अमन नहीं होगा, इस बॉर्डर के ऊपर हालात ठीक नहीं होंगे, उस वक्त तक इस पूरे रीजन में अमन कायम नहीं हो सकता। फेडरल लेवल के ऊपर ओवरऑल इस रीजन में हमारी बॉर्डर्स के ऊपर अफगानिस्तान के ऊपर प्रॉपर कोई बातचीत नहीं होगी तो हमें वो रिजल्ट्स नहीं आ सकते जो रिजल्ट्स हम इस हवाले से चाहते हैं। दहशतगर्द कभी मजहब, कभी कौम परस्ती तो कभी इलहदगी के पीछे पीछे छुपते हैं। दहशतगर्दों का सियासी बैनुल-अक़वामी सतह पर मुकाबला करेंगे। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं दहशतगर्दी के 1 पॉइंट एजेंडे पर सबको मुत्तहिद होना होगा। इस जंग में हर मुहिब वतन पाकिस्तानी को साथ देना होगा। हमेशा वफाक के साथ खड़ा रहूंगा और हर साजिश को नाकाम बनाऊंगा। बिलावल भुट्टो ने कहा कि कैदी नंबर 804 को सियासत करने और अपोजिशन में रहने का हक है, मगर वो दहशतगर्दी के खिलाफ भी अपना हक अदा करे। जो दहशतगर्द कभी मजहब के नाम के, कभी अलहदगी परस्ती के नाम पे मुल्क तोड़ना चाहते हैं, हर मुहिब वतन पाकिस्तानी का जिम्मेदारी है जंग में पाकिस्तान के साथ खड़े होना। हुकूमत का सबसे अहम किरदार होता है वजीर आजम का, उनका टीम का। इस मेहनत में, इस कोशिश में उनके साथ देंगे। कैदी नंबर 804 वो सियासत आपका हक है, वो आप करते रहे। ये पाकिस्तान और दहशतगर्द का मुकाबला है तो अपोजिशन को भी अपना किरदार अदा करना चाहिए। हम तो पाकिस्तान खप्पे पे कहने वाले हैं, हमेशा वफाक के साथ खड़े होऊंगा और हर साजिश को नाकाम करवाऊंगा। अफगानिस्तान से बातचीत करना या ना करना वफाक का काम है, पॉलिसी PTI की नहीं, पाकिस्तान की चलेगी। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं कि PTI की अब कोई उम्मीद पूरी नहीं होगी। एस्टैब्लिशमेंट वाज़ेह तौर पर कह चुकी है कि मुज़ाकरात में दिलचस्पी नहीं रखते। हम बिल्कुल पुरएतमाद हैं कि एस्टैब्लिशमेंट के PTI से मुज़ाकरात नहीं हो रहे और PTI की तरफ से मुज़ाकरात की बात करना खुद कलामी है। तहरीक इंसाफ को बातचीत के लिए पार्लियामेंट में वापस जाना पड़ेगा। तहरीक इंसाफ के 2 बड़े आमने सामने। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर और शहराम तरकई ने अली अमीन गंडापुर के बयान पर पार्टी की मरकजी क़यादत से तहकीकात का मुतालबा कर दिया। असद कैसर ने पार्टी क़यादत से मुतालबा किया है कि अली अमीन के बयान की तहकीकात की जाए और इस हवाले से बानी PTI का मुवक्क़फ़ कौम के सामने लाया जाए। हम वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के दरमियान उसके बयान का जवाब देने का हक रखते हैं, लेकिन हमारी सारी तवज्जो बानी, चेयरमैन और बेगुनाह कैदियों की रिहाई पर होनी चाहिए। साबिक सीनियर सूबाई वज़ीर शहराम तरकई ने भी समाजी राब्तों की वेबसाइट X पर वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के बयानात की तहकीकात का मुतालबा किया। अली अमीन गंडापुर ने कहा था कि बानी PTI के अहकामात आए हैं कि आतिफ, शहराम और असद कैसर को सूबाई टिकट नहीं देना, ये साजिशी हैं, बाद में साजिश करेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि PTI में 6-7 ग्रुप, खैबर पख्तूनख्वा में 20 और 1.5 दर्जन के करीब पंजाब में ग्रुप हैं। ये क्या पार्टी है? और ये तो टी पार्टी भी नहीं रही। अंदर अली अमीन गंडापुर मुज़ाकरात की बात करते हैं और वो टोला तरला ब्रिगेड है और बाहर गालियों का ब्रिगेड है और बाहर से गालियों वाली ब्रिगेड भी बानी PTI के कहने पे गालियां देते हैं। कोई बंदा ऐसा नहीं है जो एक दूसरे पे इल्ज़ाम ना लगा रहा हो। ये इल्ज़ामों की सारी पार्टी बन गई है और PTI को अपने रवैयों में तब्दीली लानी पड़ेगी। 25 करोड़ अवाम में कोई ऐसा शख्स नहीं जो रियासत पर भारी हो।
اپنے رویوں میں تبدیلی لانی پڑے گی. امین گنڈا پور جو ہیں وہ مذاکرات کی بات کرتے ہیں, وہ ترلا بریگیڈ ہے, باہر جو ہے وہ گالیوں کا بریگیڈ ہے, اور پارٹی جو ہے ہر بندہ کو ہر روز ایک نیا بندہ استعفیٰ دیتا ہے, ایک نیا بندہ اپوائنٹ ہوتا ہے. تو یہ کیا پارٹی ہے؟ یہ تو ٹی پارٹی بھی نہیں رہی, یہ تو سیاسی پارٹی تو نہیں ہے. کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو ایک دوسرے پہ الزام نہ لگا رہا ہو. الزاموں کی یہ ساری پارٹی بن کی ہے. کوئی بندہ ایک بندہ دوسرے بندے کے کچھ 6-7 گروپ کے پی میں ہیں, وہ 1.5 درجن گروپ جو ہے وہ اس میں پنجاب میں ہے. ایک شخص کے کوئی بھی پاکستان کے 25 کروڑ عوام میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جو ریاست پہ بھاری ہو. یہ بھاری نہیں ہو سکتا ہے. اور اسی کے ساتھ ہی آپ کو بتائیں کہ دریائے سندھ پر کینالز منظور نہیں. اگر چاروں بھائیوں کو اکٹھے رہنا ہے تو پانی کی منصفانہ تقسیم کو یقینی بنانا ہوگا. بلاول بھٹو کا شہید ذوالفقار علی بھٹو کی برسی پر خطاب. کہا پانی کی منصفانہ تقسیم کے جنگ پاکستان تو کیا عالمی سطح پر بھی لڑ کر آیا ہوں, اور عالمی دنیا کو منانے کے ہمارے دریائے سندھ کو بچانا ہے, اور چاروں صوبوں کی پی ایس ڈی پی مل کر بنانے کا وعدہ کیا گیا تھا. حکومت کے ساتھ ساتھ بیٹھ کر پی ایس ڈی پی فائنل کریں گے اور بجٹ بنائیں گے. پی ایس ڈی پی میں مشاورت نہ ہوئی تو بجٹ میں ووٹ نہیں دیں گے. پاکستان کو فیٹف کے شکنجے سے نکلوا دیا. جی ایس پی پلس کی سٹیٹس جس کا فائدہ معاشی طور پہ پاکستان کے عوام کو, اس کو بچا دیا. آپ کی وزیر خارجہ کی حیثیت میں نے تو عالمی دنیا کو اس بات کو منایا ہے, عالمی دنیا کو, کہ ہمارا سندھو کو بچانا ہے. وہ ہمیں ٹیکنالوجی کے طور پہ انڈس کو بچانے میں ہمارے ساتھ دیں گے. پانی پہ ڈاکہ بھارت کرتے آ رہا ہے. میں بھارت کا مقابلے کر کے آیا ہوں, بٹ آئین ترمیم کر کے آیا ہوں کہ ماحولیاتی جو آپ کا انوائرمنٹل رائٹ ہے وہ آپ کا بنیادی آئینی حق ہے. انوائرمنٹل رائٹس میں صاف پانی کا حق آتا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کی یہ کامیابی ہے کہ آئین اب کہتا ہے کہ چاروں صوبوں کا برابری کا نمائندہ ہوگا. اپوزیشن کے کہنے پر ہم حکومت نہیں گرائیں گے. وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کہتے ہیں کہ کینالز منصوبے کو ہر صورت رکوائیں گے. تمام صوبوں کی رضامندی کے بغیر کینالز نہیں بنائی جا سکتی. صدر مملکت نے کینالز کے حوالے سے کوئی سمری منظور نہیں کی. پیپلز پارٹی کے خلاف کینالز کے مسئلے پر پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. ہم کینالز کے خلاف کھڑے ہیں. انہوں نے بیساکھیوں پر یہ منصوبہ بنانا اور وہ سب گر گئے. کا آئین کہتا ہے کہ پانی کا کوئی بھی منصوبہ جب تک سب صوبے اس پہ متفق نہ ہو یا ان صوبوں کے اعتراض کو سن کے اور ان کا حل نہ نکالا جائے وہ نہیں بن سکتے. تو اس بھی انہوں نے کہا یہ نہیں دیکھا کہ یہ پانی کہاں سے آئے گا. جو ابھی کہہ رہے ہیں نا سوال ہو رہا ہے, پنجاب والے بھی سوال کر رہے ہیں کہ کس نہر کا پانی کاٹ کے آپ دیں گے. پانی کے لیے ضروری ہے کہ سی سی آئی کی اپروول ہو. اگر کسی کو اعتراض نہیں ہے تو خیر ہے. اسپین کے شہر بارسلونا میں پاکستانی کونسلیٹ جنرل کی جانب سے عید ملن پارٹی کا اہتمام. پاکستان ہاؤس میں پاکستانی کھانوں کی خوشبو نے وطن کی یاد تازہ کر دی. بارسلونا اسپین سے منظر سجاد کی رپورٹ. کونسل جنرل آف پاکستان مراد علی وزیر کی جانب سے پاکستان ہاؤس بارسلونا میں عید ملن پارٹی کا اہتمام کیا گیا. پاکستانی کمیونٹی کی سیاسی اور سماجی شخصیات نے اپنی فیملی سمیت عید ملن پارٹی میں بھرپور شرکت کی. بچوں نے رنگ برنگے پاکستانی ملبوسات کے ساتھ پارٹی کو خوب رونق بخشی. کونسل جنرل کی اہلیہ مسز مراد علی وزیر نے خواتین کو پاکستان ہاؤس بارسلونا پر خوش آمدید کہا اور تکلف تواضع کی اور عید الفطر کی مبارکباد پیش کی. خوشی کے موقع پر وطن عزیز کی مل کر یاد منائی گئی. مہمانوں کو پاکستانی من پسند اور لذیذ کھانے، مٹھائیاں اور سوئیاں بھی پیش کی گئیں. پاکستانی لباس زیب تن کیے مرد، خواتین اور بچوں نے عید ملن پارٹی میں بھرپور شرکت کی. پاکستانی کونسل جنرل مراد علی وزیر نے پاکستانی پرچم کے سائے میں اوورسیز پاکستانیوں کو عید الفطر کی مبارک دی. اوورسیز کمیونٹی نے دیار غیر میں پاکستانی کلچر پروموٹ کرنے پر کونسل جنرل آف پاکستان بارسلونا مراد علی وزیر کو خراج تحسین پیش کیا اور فیملیز نے ایک دوسرے کو عید الفطر کی مبارکباد دی. کونسل جنرل مراد علی وزیر نے آنے والے معزز شرکاء کا شکریہ ادا کیا. اس موقع پر پاکستان اور اسپین کی ترقی و سلامتی اور امت مسلمہ کی سالمیت اور سربلندی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں.
پاکستان ڈے کی مناسبت سے لندن میں تقریب کا انعقاد کیا گیا. مختلف ممالک کے سفراء اور ممبران پارلیمنٹ سمیت وزیر امور کشمیر، امیر مقام اور کمیونٹی کے مختلف مکاتب فکر کے افراد کی ہائی کمشنر کی سرکاری رہائش گاہ پاکستان ہاؤس آمد. دیکھتے ہیں ساجد عزیز کی رپورٹ. پاکستان ہاؤس لندن میں یوم پاکستان کی مناسبت سے تقریب کا انعقاد کیا گیا. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے برطانوی حکومت کے پاکستان کے لیے تعینات تجارتی مشیر نے کہا، پاکستانی برطانیہ کے تمام تر شعبہ جات میں یہاں کی سوسائٹی میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. دو طرفہ تجارتی حجم 4.5 ارب پاؤنڈز ہے، جسے بڑھانے کے لیے کوششیں جاری ہیں. اس موقع پر پاکستانی ہائی کمشنر ڈاکٹر محمد فیصل نے کہا، پاکستان ترقی کی منازل طے کر رہا ہے اور خطے اور گلوبل سطح پر ایک ذمہ دار ملک کے طور پر اپنا مقام رکھتا ہے. پاکستان کی معاشی حالت قدر متوازن ہے جبکہ مہنگائی کم ہو رہی ہے. پاکستانی ہائی کمشنر کا کہنا تھا، خود ارادیت کی تحریک میں کشمیریوں کو کسی صورت میں بھی اکیلا نہیں چھوڑا جائے گا. جو ہمارے شہداء ہیں ان کو ہم نے خراج عقیدت پیش کرنا ہے اور جو ہمارے غازی ہیں ان کو خراج عقیدت پیش کرنا ہے. اور میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ ہمارے پاکستان کو اگر مضبوط کرنا ہے تو اداروں کا مضبوط ہونا ضروری ہے. ہماری جو افواج پاکستان ہیں، سیکورٹی فورسز ہیں، ان کی خدمات کو ہم خراج تحسین اور ان کی قربانیوں کو، شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں. اور آزادی کا اگر مطلب پوچھنا ہے تو ہمیں مڈل ایسٹ کی ریاستوں میں ذرا ادھر دیکھیں، لیبیا کا حال دیکھیں، لبنان کا، ایک اکیلے کر کے ان کو مارا گیا. آج میں تمام اہل پاکستان کو اور اوورسیز میں بسنے والے پاکستانیوں کو پاکستان کی یوم آزادی یا پاکستان ڈے کی مبارکباد دیتا ہوں. اور یہ دن وہ ہے جو ہمیں یاد دلاتا ہے کہ پاکستان کی ضرورت کیوں محسوس ہوتی. پریس منسٹر علی نواز ملک نے پاکستان کی تاریخ اور ثقافت پر روشنی ڈالی. تقریب میں معروف برطانوی پاکستانی سٹائلسٹ عدنان انصاری کی جانب سے فیشن شو بھی منعقد ہوا، جس نے یوم پاکستان کی تقریبات کو مزید دلکش بنا دیا. اس موقع پر کیک کاٹا گیا اور مہمانوں کی توازن روایتی پاکستانی پکوانوں سے کی گئی. معروف پاکستانی گلوکار راحت فتح علی خان اپنے بیٹے کے ہمراہ لندن پہنچ گئے. مختلف شہروں میں پرفارم کریں گے. راحت فتح علی خان نے کہا کہ انہوں نے اپنے کیریئر کا آغاز لندن سے کیا تھا. انہیں برطانیہ میں ہمیشہ پیار ملتا ہے. دیکھتے ہیں ساجد عزیز کی رپورٹ. سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پر حملے کے الزام میں 2 درجن کے قریب پاکستانیوں کے منسوخ کردہ شناختی کارڈ اور پاسپورٹ بحال کر دیے گئے ہیں. قاضی فائز عیسیٰ سے بدتمیزی کا نوٹس لیتے ہوئے پاکستان کی وزارت داخلہ نے ملوث افراد کی شناخت کر کے کارروائی کا حکم دیا تھا. پاکستان نے برطانوی حکومت کو خط لکھ کر ان افراد کی حوالگی کا مطالبہ بھی کیا تھا. احتجاج کرنے والے جن افراد کے نام کنٹرول لسٹ میں ڈالے گئے ان افراد میں ملیکہ بخاری، عبداللہ ایم کہلون اور رحمان انور بھی شامل تھے. وزیر داخلہ محسن نقوی نے ان افراد کی شہریت منسوخ کرنے کی کارروائی شروع کرنے کا اعلان بھی کیا تھا. میئر آف برینڈ طارق ڈار کی جانب سے کمیونٹی کے لیے گراں قدر خدمات سر انجام دینے پر پاکستانی کاروباری، سماجی شخصیات اور صحافیوں کے اعزاز میں تقریب کا انعقاد کیا گیا. تقریب میں نمایاں کارکردگی پر صحافیوں میں تعریفی شیلڈز بھی تقسیم کی گئیں. تفصیل لندن سے عمران راجہ کی رپورٹ میں. میئر آف برینڈ اور چیئرمین پاکستان کمیونٹی سینٹر طارق ڈار MBE کی جانب سے مختلف شعبوں میں کمیونٹی کے لیے نمایاں خدمات سر انجام دینے پر کاروباری، سماجی شخصیات اور صحافیوں میں اعزازی شیلڈز تقسیم کی گئیں. اس موقع پر افضال بھٹی، MDOPF، ناہید رندھاوا، حاجی محمد صدیق کامران خان، محبوب چودھری، بیرسٹر ضیاء نسیم، طارق خان، عبدالرحمان اور دیگر نے بھی شرکت کی. میئر طارق ڈار نے کہا کہ اوورسیز پاکستانیوں کی شاندار کارکردگی نے نہ صرف مقامی معاشرے کو فائدہ پہنچایا ہے بلکہ پاکستانی کمیونٹی کے سر بھی فخر سے بلند کیے ہیں. انہوں نے کہا کہ آج برطانوی معاشرے میں ہماری چوتھی نسل پروان چڑھ رہی ہے جو نہ صرف کاروبار بلکہ زندگی کے تمام شعبوں، میڈیکل، انجینئرنگ، اکاؤنٹس، وکالت، صحافت اور IT میں نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں. آج میں نے کمیونٹی کے نمائندوں کو یہاں پہ میز کے چیمبر برانڈ کونسل میں اکٹھا کیا ہے. We have recognized their achievement for the past many decades. They have worked in their chosen field for the past 25 years. This is a symbolic gesture. اسلام آباد ہائی کورٹ میں اور لوور کورٹ اسلام آباد میں وہ اب فعال ہے اور جج بھی اپوائنٹ ہو چکے ہیں. ابھی گورنمنٹ سے ہماری ریکویسٹ ہے کہ اسی طرح کی جو کورٹس کا جو ہے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے یہ پورے ملک میں پروونسز میں بھی ریپلیکیٹ کیا جائے.
MDOPF افضال بھٹی نے کہا کہ حکومت پاکستان اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل کے حل کے لیے کوشاں ہے. 26ویں ترمیم کے تحت اوورسیز پراپرٹیز ایکٹ فعال ہو چکا. اب اوورسیز پاکستانیوں کے کیسز کا 90 دنوں میں فیصلہ کیا جائے گا. اس ضمن میں پردیس میں بسنے والے پاکستانی متعلقہ دستاویز ثبوت کے ساتھ پاکستانی ہائی کمیشن میں جمع کروا سکتے ہیں. انہوں نے پاکستانی حکومت سے مطالبہ کیا کہ ان عدالتوں کا دائرہ کار صوبوں تک بڑھایا جائے. عمران راجہ، ABN نیوز، ایسٹ لندن. قومی خبروں سے آپ کو آگاہ کرتے ہوئے بتائیں کہ وفاقی وزیر توانائی اویس لغاری نے کہا کہ جو IPPs رہ گئے ہیں ان کے ساتھ بات چیت بھی کریں گے. چائنا کے ساتھ سی پیک فریم ورک پر پاکستان کو فخر ہے. چائنیز پلانٹس میں کال کے ذریعے پیداوار پر کوشش ہوگی اور 6 سالوں میں گردشی قرض کا خاتمہ کر دیں گے. سرکولر ڈیٹ کا فلو آئندہ سالوں میں 0 کر دیں گے. بجلی کے تمام میٹرز کو آٹومیٹڈ سسٹم لگا رہے ہیں اور 27,000 ٹیوب ویلز کو 7 ماہ میں سولر پر منتقل کر دیں گے. نقصان والے جنکوز کو مکمل بند کر دیا جائے گا.